अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गालिब निहात। आज हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जनाब जान अचकज़ई साहब। इनसे हम बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 1 नवंबर को पाकिस्तान भर में जो अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं उनके इनखला का सिलसिला जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि बलूचिस्तान में अब तक कितने ख़ानदान या कितने लोग जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं। इसके अलावा वर्ल्ड की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर इनसे आज बातचीत होगी। सबसे पहले तो जान साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इशू ऑफ द मंथ, जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन की तादाद कितनी है, कितने वापस जा चुके हैं, क्या सिलसिला। पहली बात तो ये कि हम अफ़गान महाजरीन को का इस्तेलाह उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके पास UNHCR के कार्ड हैं। हम गैर मुल्की तारकीन वतन या अफ़गान गैर मुल्की तारकीन वतन की बात कर रहे हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरी कैटेगरी वो है जिनके पास पासपोर्ट है, वीज़ा नहीं है या वीज़ा एक्सपायर है और वो इलीगल रह रहे हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी वो है जो बाकी नेशनलिटीज़ के हैं, मिसाल के तौर पे ईरान के हैं, इराक के हैं, बोस्निया हर्ज़ेगोविना के हैं, नाइजेरिया के हैं, कई और कम्युनिटीज़ के पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुके हैं, उनका इस मुल्क में रहने का हक ख़त्म हो चुका है। एक नॉर्मल मुल्क की तरह हमारा ये फ़ैसला है और राइट है सावरन कि हम उनको एक ख़ास टाइम फ्रेम के बाद बेदखल करें इस मुल्क से। ये बताइएगा, तादाद के हवाले से अब तक कितने अफगान महाजरीन जो हैं वो अपने मदद आपके तहत जो है वो जा चुके हैं, और जो नहीं जाएंगे उनके खिलाफ 1 नवंबर के बाद क्या इकदाम होंगे। तकरीबन अभी तक 10,000 ख़ानदान चमन के रास्ते जा चुके हैं। 10 दिन का ये डेडलाइन है। 10 दिन के बाद असेंबली पॉइंट्स बनाए गए हैं। वो मेन होंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ज़रिए वहाँ से लोगों को एग्ज़िट पॉइंट तक ड्रॉप किया जाएगा। उनका डेटा जो है वो कंपाइल किया गया है। जो हमारे पुलिस की जो इंटेल है उन्होंने सारी वेरिफिकेशन कर ली है, डबल चेक कर ली है। इसके अलावा इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे मुश्तरक चेक पोस्ट्स होंगे। वहाँ पे जो हमारे सिस्टम्स हैं, नादरा का IVS सिस्टम है, IBM सिस्टम है, जो 10 अंगुलियों का फिंगरप्रिंट्स लेंगे और डेटा का हिस्सा बनाएंगे। तो अगर कोई वापस आता है तो वो फिर नहीं रह सकता क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास होंगे। तो जो भी बॉर्डर क्रॉस करेगा उनका डेटा और फिंगरप्रिंट हमारे पास होगा। इसी तरह हम मेक श्योर करेंगे कि जो जाने वाले हैं वो वापस ना आए और शहरों में अब्जॉर्ब ना हो। ये बताइएगा कि 1 नवंबर को तमाम तर इकदाम के बाद अगर कुछ लोग वापस रह जाते हैं तो उनके साथ क्या तरीक़ाकार होगा, उनको वापस भेजने के लिए क्या अलायम तरतीब दी है। देखिए, फॉरेन एक्ट के तहत हमारा ये राइट है कि पुलिस जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स तलब करें और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करने पर उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से बॉर्डर पार किया जाए। तो जो लोग ये 1 नवंबर के डेडलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते और वो रह जाते हैं, उनको फॉरेन एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाएगा और उन्हें इन जो असेंबली पॉइंट्स तक पहुंचाया जाएगा, वहाँ से ऑनवर्ड एग्जिट पॉइंट पे ड्रॉप किया जाएगा। ये प्रोसीजर है और इस प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। एक तासुर जो मौजूद है अवाम में भी, और एक नैरेटिव भी है हमारा, कि मुल्क में जारी दहशतगर्दी का खात्मा इन लोगों के इनखला से होगा। आप इस बारे में क्या समझते हैं। देखिए, बदकिस्मती से ऐसे इवेंट्स हुए हैं, 20 से ज़्यादा खुदकश हमले हुए हैं जनवरी 2023 से लेके आज तक। उसमें 14 खुदकश हमलों में अफ़गान नेशनल्स शामिल हैं। उनके फुटप्रिंट्स हैं। आखिरी जो धमाका हुआ था बन्नू में, उसमें भी खुदकश हमलावर अफ़गान था। दूसरी बात ये कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उससे हर रोज़ हम पे हमले होते हैं, हमारे जवानों को शहीद किया जाता है। इसके बावजूद कि हमने वहाँ पे एक तार भी लगाया है बाड़, उसको वायलेट किया जाता है। अब कब तक अपने जवानों की लाशें उठा सकते हैं, हम कब तक अपने लोगों की लाशें उठा सकते हैं।
تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس ملک میں کون رہ رہا ہے اور وہ ملوث ہے کن کرائمز میں. اس لیے پاکستان ایک بنانا ریاست کے طور پہ بیہیویئر نہیں کر سکتا، اور پاکستان کو ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کی نیشنلٹی خواہ جو بھی ہو، انہیں اپنے ملک جانا پڑے گا. ایک ایشو جو افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو چمن کے رہائشی ان کی رشتہ داریاں افغان جو قریبی علاقہ اسپن بولدک اس میں ہیں، تو ان کا جو روزانہ کا آنے جانے کا سلسلہ ہوگا اور نقل مکانی ہوگی 1 نومبر کے بعد، اس حوالے سے کیا پالیسی ترتیب؟ دیکھیے، ون ڈاکومنٹ رجیم نے بارڈر پہ آنا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، تو آپ کراس نہیں کر سکتے. ہم اپنے تمام جو ادارے ہیں ان کو بیپ اپ کر رہے ہیں. مثال پاسپورٹ کی کیپیسٹی ابھی ہماری نہیں ہے، ہم نیا پاسپورٹ سینٹر بنا رہے ہیں. نادرا کی کیپیسٹی اگر ہماری کمزور ہے، ہم دوسرا آفس بنا رہے ہیں. ہم اس میں 24/7 شفٹ شروع کرا رہے ہیں تاکہ فوراً جو ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. دوسری بات یہ ہم وہاں پہ ایک ماڈرن ڈیجیٹل سسٹم لا رہے ہیں کہ ہم پاسپورٹ کی اسکیننگ کر سکیں. ہم جو ای تذکرہ ہے پہلے مرحلے میں ان کی جو ہے وہ اسکیننگ کر سکیں. تو پہلے دن جو بھی بارڈر کراس کرے گا اس ڈیڈ لائن کے بعد، اس کی اسکریننگ کی جائے گی، اسکیننگ ان کے ڈاکومنٹ کی جائے گی، اور یہ ہمارا ڈیٹا کا حصہ بن جائے گا. تو نیکسٹ ڈے جو بھی آئے گا اس تذکرے کے ساتھ وہ ای تذکرہ کہلائے گا، کیونکہ اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا اور وہ وہاں پہ ریفلیکٹ ہوگا کہ یہ شخص کل آیا تھا، آج بھی آ رہا ہے، اور ہمارے سسٹم میں اس کی جو ہے رجسٹریشن ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہی شخص پھر پاسپورٹ پہ آئے گا اور ویزے پہ آئے گا. لہٰذا ہم اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں، اس ون رجیم پروٹوکول کو. اچھا، یہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ بھی اور افغان حکومت کی جانب سے بھی یہ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ چمن میں انہوں نے گزشتہ دنوں جو شناختی کارڈ پہ لوگ جایا کرتے تھے اسپن بولدک یا قندھار، ان کے جانے پر پابندی عائد کی ہے. تو اس حوالے سے کیا بات ہوئی ہے افغان حکام سے؟ دیکھیے، افغان حکام سے ہمارا فارن آفس ان ٹچ ہے، لیکن جو پاکستان کا ساورن رائٹ ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی نیگوشیشن نہیں کر سکتے، اس کو ہم سرنڈر نہیں کر سکتے. ہمیں کسی ملک کی کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری داخلی پالیسی کیا ہو. ہم اپنے ملک میں کون سے لاز لائیں، کون سے امپلیمنٹیشن کریں. ہم نے 40 سال سے ایک جاب سر انجام دیا ہے جو بڑا تھینک لیس ہے، دنیا نے کبھی بھی اکنالج نہیں کیا، لیکن ہم اس گڈ ول کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. ہم ابھی عزت باعزت طریقے سے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں، ان کو واپس اپنے ملکوں میں یعنی بھیجنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اسمگلنگ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ افغان بارڈر سے منسلک بڑے پیمانے پر افغان مہاجر جی، یہ بتائیے گا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے مزید کیا اقدامات اہم ترین کیے جائیں؟ افغان مہاجرین کو بھیج رہے ہیں. جی، افغان مہاجرین کو بھیجنے کے حوالے سے کیا اقدامات مزید ہیں؟ دیکھیے، افغان تارک وطن کو ہم بھیج رہے ہیں، افغان مہاجرین کو بھی بھیجیں گے اگر ان کے ڈاکومنٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اگر ان کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ یا ویزا نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، چاہے وہ افغان سٹیزن کارڈ ان کے پاس ہے، چاہے ان کے پاس افغان ڈاکومنٹ آئی پاسپورٹ ہے، اگر ویلڈ نہیں ہے وہ بھی جانے کے لیے یہ ملک کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. اسمگلنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ دونوں بارڈرز جو بلوچستان کو لگتے ہیں ادھر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی جو وزیر اعظم ہے نگران، انہوں نے واضح احکامات دیے تھے کہ اسمگلنگ کی روک تھام ہوگی. تو اب تک کتنی کاروائیاں ہو چکی ہیں ایرانی پیٹرول اور ڈیزل سے متعلق، اور کتنے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں؟ دیکھیے، ایرانی ڈیزل پہ کافی ہم نے اس کی اسمگلنگ پہ قابو پایا ہے. ہم نے انٹر پروونشل ان کی سپلائی روک دی ہے، چاہے وہ کراچی کے راستے آپ کے کوسٹل ہائی وے سے ہو رہا تھا، چاہے وہ بلوچستان کے راستے پنجاب جا رہا تھا. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے اس کا، جس کی وجہ سے 20 سے 30% جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوا ہے.
دوسری بات یہ کہ جو ہمارے بارڈر سے آ رہے تھے وہ بھی مینیجڈ ہو رہے ہیں، ویل مینیج ہو رہے ہیں، وہاں سے بھی ان کی سپلائی لائن کم ہو رہی ہے۔ جو زیادہ ہمارے لیے تشویش تھا وہ سمندر کے راستے کشتیوں میں جو تیل آ رہا تھا اس کا حصہ بہت بڑھ گیا تھا، 80% اس کا حصہ تھا، وہ اب الحمدللہ ہمارے جو ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد تک سبسٹانٹیولی ریڈیوس ہو گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ صرف نیبرنگ ڈسٹرکٹ تک محدود رہ گیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایران سے تجارت جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو تاجر کمیونٹی وہ کہتی ہے کہ بے حد مفید ہے، اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو ایران ہے اس سے بڑا ایک معاہدہ بھی تجارتی طے پایا تھا، تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیے ایران کے ساتھ الحمدللہ ہمارا جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ اس سال $2.5 ارب پہ پہنچ چکا ہے، جو بہت حوصلہ افزا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ہم 6 ایگزٹ پوائنٹس پہ مارکیٹ بنا رہے ہیں ایران کے ساتھ، چاہے وہ پھجگور ہو، چاہے وہ تربت ہو، چاہے وہ گوادر ہو، ہم ہر جگہ پہ ایک ہاسپٹل بنا رہے، ایک مارکیٹ بنا رہے ہیں، اور اسی طرح تافتان بارڈر پہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ 4 مارکیٹ ہم ٹوٹل 6 بنا رہے ہیں، 2 آلریڈی فنکشنل ہے، 2 فنکشنل ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران کی اس طرف بھی یہ بارڈرز جو ہے وہ بننے ہیں اور بننے جا رہے ہیں، 2 کا انفراسٹرکچر تیار ہے، صرف ہم ایران کے ساتھ ٹیکس ریجیم پہ نیگوشیشنز میں ہیں، اور وہ بھی شاید ہفتوں میں اس کا افتتاح ہو جائے۔ تو ہم خود چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہماری جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ اس میں اضافہ ہو، اور بارٹر ٹریڈ میں ہمارا اس کے ساتھ اضافہ ہو۔ باقی الیکٹریسٹی بھی ہم ایران سے خرید رہے ہیں، پہلے 100 تھا، پھر 200 تھا، اب یہ 300 پہ چلا گیا ہے میگا واٹ، جو بڑا انکریجنگ ہے۔ ہماری جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں ایران کے ساتھ، ان کو ہم بجلی وہاں سے فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی اس ماہ کی 10 تاریخ کو ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، کیا اس میں یہ بات ہوئی کہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن تھی وہ ایک جگہ پہ آ کر رک گئی تھی؟ متضاد اطلاعات اس کے بارے میں یہ بھی ہیں کہ اگر وہ منصوبہ 2025 تک مکمل نہ ہوا تو بلوچستان کو پلنٹی کی مد میں ایک بھاری رقم ادا کرنی ہوگی، کیا وہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا؟ نہیں، اپیکس کمیٹی میں ایسا کوئی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات یہ نہ اس طرح پینلٹی کی کوئی صورتحال ہے۔ اس وقت ایک سینکشن رجیم ہے جس کو ہم وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے جو پوٹینشیل ٹریڈ ہے اس کی لمیٹیشنز ہے ایران کے ساتھ۔ ہم انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں، رجیمز ہیں، فائنینشیل رجیمز ہیں، ان کا حصہ ہیں، اس لیے ہم اس کا رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم بارٹر اکانومی کو اس وقت انکریج کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ 2 سال میں ہماری جو $2.5 بلین ہے وہ $5 بلین پہ ہماری یہ بائی لیٹرل رجسٹر ہوں۔ اچھا آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، ورلڈ میں ایک طویل عرصے سے لگ بھگ 4 ماہ سے کشیدگی کا سلسلہ جاری تھا، حکومت بھی اب بیچ میں آ گئی اور انہوں نے 4 روزہ ڈیڈ لائن دی، وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ اب صورتحال ورلڈ میں کیسی ہے؟ دوسرا یہ کہ جو سردار اختر مینگل کا موقف ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ بائسڈ ان کے ساتھ رویہ اپنا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ الحمدللہ ورلڈ کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے، وہاں پہ کاروبار زندگی شروع ہو گئی ہے، اسکول اور کالجز کھل گئے ہیں، بچے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ واپس لوٹ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو 2 فریقین تھے انہوں نے ہماری ریکویسٹ اور اپیل مانی ہے، انہوں نے اپنے جو فرنٹ کے مورچے تھے وہ خالی ہو گئے ہیں، جو مین ہائی وے تھا وہ بحال ہو گیا ہے، اور ہمیں کوئی اس طرح شکایت نہیں آئی کہ لوگوں کو اس حوالے سے ایشو ہو۔ رہی یہ بات سردار اختر مینگل ہمارے انتہائی بزرگ سیاستدان ہیں، میں نے جب بھی ان سے کبھی بھی ان سے انٹریکشن رہا، بڑا رسپیکٹ کا ہمارا رشتہ ہے۔ ان کا یعنی حق ہے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں، سیاسی بیان دیں، ان کا حق ہے کہ جو بھی بیان دیا وہ اس حوالے سے دینا چاہتے ہیں، وہ اس پہ میرے لیے کمنٹ کرنا کوئی یعنی لاجک نہیں بنتا، نہ میں یعنی اس حق کو ڈینائی کر سکتا ہوں۔ ہم ایک ڈیموکریٹک کلچر اور انوائرمنٹ اور ماحول میں جی رہے ہیں، تو اس میں سیاسی پارٹیاں جب الیکشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہ کمپیننگ کرتے ہیں، وہ مخالفین پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ایک گورنمنٹ ہے، ہمارے بھی بہت سے ایکشنز ہیں جس کے بارے میں سیاسی پارٹیوں کے کو تحفظات ہو سکتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی صاحب، انہوں نے بتایا کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اب تک
10,000 سے زائد خاندان جو ہیں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بٹ کی صورتحال پر بھی بتایا کہ حالات جو ہیں وہ معمول پر آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا وی نیوز سے غالب نہاد۔